दूसरी तरफ रूह का बना हुआ इंसान है। तो रूह गोश्त को अगर मजमूई तौर पर समझा जाए तो ये कहा जाएगा कि एक नुक्ता है और उस नुक्ते के अंदर तमाम नकूश फिल्म की तरह कायनाती खद्दोखाल है। और ये कायनाती खद्दोखाल जो नुक्ते के अंदर है उसकी हैसियत इल्म की है और इल्म की हैसियत इत्तला की है। इस समझने के बाद अब मैं इत्तला के बारे में अलंदर बाबा और रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ फरमाया उसकी तशरीह करता हूं। अलंदर बाबा और रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि ये इत्तला क्या है। हजरत ईसा ने फरमाया, गॉड सेड लाइट एंड देयर वाज लाइट। खुदा ने कहा रोशनी और रोशनी हो गई। इसी बात को कुरान पाक ने कुन फयकून से बयान किया है। अल्लाह ताला ने कहा हो जा और वो हो गया। और जब हम लफ्ज अल्लाह का तस्करा करते हैं तो अल्लाह को रोशनी के अलावा कोई नाम नहीं दे सकते। मतलब यह है कि जब रोशनी ने अपने किसी प्रोग्राम को नशर करना चाहा, इस प्रोग्राम को जो रोशनी के जहन में महफूज है तो उसे हुक्म दिया। हुक्म के बाद जहन के अंदर मौजूद प्रोग्राम का मुजाहरा यूं हुआ कि रोशनी ने कहा रोशनी और रोशनी हो गई। इसलिए कि रोशनी के जहन में जो कुछ है इसे रोशनी के अलावा कोई नाम नहीं दे सकते। फार्मूला ये बना कि सारी कायनात एक रोशनी के जहन का प्रोग्राम है, क्योंकि सारा प्रोग्राम रोशनी के जहन से मुंतकिल हुआ। इसलिए प्रोग्राम का हर जुज़, हर किरदार रोशनी के अलावा कुछ नहीं। इसी बात को कुरान पाक ने अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर यानी रोशनी है कहकर बयान किया है। जब ये बात तय हो गई कि रोशनी के जहन से बरामद हुआ प्रोग्राम ही कायनात है, तो ये साबित हो गया कि कायनात में मौजूद हर शय रोशनी है। अब हमारे अंदर जो बिसारत है वो भी रोशनी है, समाअत है वो भी रोशनी है, फहम व फिरासत की सलाहियत भी रोशनी है। जिस माहौल में जिंदा है इस माहौल में तमाम चीजें रोशनी है। कायनात का हर छोटा जुज़ और बड़ा जुज़ रोशनी है। इस तरह कहा जाएगा कि हमारी नजर किसी किताब पर पड़ती है तो किताब और किताब के अल्फाज भी रोशनी है। हमारी नजर खुद रोशनी है, क्योंकि किताब भी रोशनी है, अल्फाज भी रोशनी है। इसलिए रोशनी के अलावा नाम नहीं रख सकते और न रोशनी के अलावा हम कुछ देख सकते हैं। जब किताब पढ़ते हैं तो रोशनी पढ़ते हैं, रोशनी समझते हैं। इसलिए कि जब रोशनी पढ़ेंगे तो रोशनी समझेंगे। रोशनी क्या है? रोशनी एक इत्तला है। कायनात में हर चीज रोशनी है। तो अब ये कहना पड़ेगा कि रोशनी एक इत्तला है, यानी रोशनी और इत्तला एक ही चीज है। इसी बात को आप इब्तदाई सफ़ात में पढ़ चुके हैं। इब्तदाई सफ़ात में बयान किया गया है कि इंसान अपनी हिफाजत के लिए लिबास बनाता है। वो लिबास सूती कपड़े का, ऊनी कपड़े का या खान का होता है। जब तक लिबास गोश्त के जिस्म पर है, लिबास में हरकत है। जब जिस्म पर से लिबास उतार दिया जाता है तो लिबास में हरकत नहीं रहती। बाबा औलिया ने लिबास को गोशपोश का जिस्म करार दिया है, यानी गोशपोश का जिस्म किसी हस्ती का लिबास है। इसको बाबा औलिया ने नस्मे का नाम दिया है। ये वही नस्मा है जिसे साइंसदा औरा कहते हैं। मफहूम ये है कि अब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि उसने ये देख लिया है कि इंसान और इंसान के अलावा जितने भी अफराद हैं सब रोशनियों के खोल में बंद हैं। रोशनी बजाय खुद एक रोशनी दूसरी तरफ अपनी खुदी को जाहिर करने के लिए रोशनी है। मकसद ये है कि कायनात में जितनी चीजें मौजूद है उसकी हैसियत रोशनी है। रोशनी मुजाहरा करने के लिए लिबास बनाती है। जब तक रोशनी लिबास से रिश्ता कायम रखती है लिबास कायम रहता है, और जब रोशनी लिबास से रिश्ता तोड़ लेती है तो लिबास बिखर जाता है। रोशनी की हरकत मुसलसल और मुतवातिर है। रोशनी किसी लम्हे चैन से नहीं बहती।
روشنی میں مسلسل ہے، اس لیے ہر لمحہ ہر نیا لباس بنا کر روشنی کے سامنے مظاہرہ کرتی ہے یا خود اپنے سامنے اپنا مظاہرہ کرتی ہے۔ مظاہرہ اطلاع پر قائم ہے، روشنی بتاتی ہے کہ میں ہوں، اور میں ہوں اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب یہ تلاش کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ اطلاع یا روشنی کا محل وقوع کیا ہے۔ اگر محل وقوع کا علم ہو جائے تو زمان و مکان کی حیثیت سمجھ میں آ جاتی۔ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی سے الگ کوئی نظام ایسا نہیں جس کی روشنی 4 برس سے کم عرصے میں پہنچتی ہو۔ ماہر فلکیات ایسے ستاروں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جن کی روشنی کروڑوں سال میں پہنچتی ہے۔ یہ بات دوبارہ وضاحت سے بیان کی جاتی ہے کہ ہم 1 سیکنڈ میں جس ستارے کو دیکھ رہے ہیں وہ 1 کروڑ سال پہلے کی حیثیت ہے۔ جب ہم 1 کروڑ سال پہلے ستارے کو لمحے کے کھربویں حصے میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ موجودہ لمحہ 1 کروڑ سال پہلے کا لمحہ ہے۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ جب کروڑ سال پہلے کے لمحے کو دیکھتے ہیں یا الفاظ دیگر کروڑ سال کا وقفہ نظروں کے سامنے بیک وقت آ جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 کروڑ سال کا وقفہ کہاں گیا؟ 1 کروڑ سال دیکھنے کے لیے 1 کروڑ سال کیوں نہیں لگے؟ معلوم ہوا کہ 1 کروڑ سال کہنا فقط طرز ادراک ہے۔ 1 کروڑ سال کا وقفہ محض لفظوں کی کارفرمائی ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ طرز ادراک نے صرف ایک لمحے کو 1 کروڑ سال پر تقسیم کر دیا۔ جس طرح طرز ادراک گزشتہ 1 کروڑ سال کو موجودہ لمحے کے اندر دیکھتی ہے، اسی طرح طرز ادراک آئندہ 1 کروڑ سال کو موجودہ لمحے کے اندر دیکھ سکتی ہے۔ طرز ادراک میں اتنی وسعت ہے، چاہے تو 1 کروڑ سال کے ماضی کو دیکھ لے یا مستقبل میں آنے والے حالات کو دیکھ لے۔ روحانیت میں وقفہ نہیں ہے، اس لیے کہ ازل سے ابد تک کا تمام وقفہ فقط ایک لمحہ ہے، جس کو طرز ادراک میں ازل سے ابد تک کے مراحل پر تقسیم کر دیا ہے۔ ہم اسی تقسیم کو مکان کے اسپیس کہتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ زمین کی عمر کھربوں سال ہے، دنیا کب سے قائم ہے، حالانکہ کائنات جس وقت پر قائم ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ایک ہستی نے کن کہا اور ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ اس طرح کائنات بنی اور فنا بھی ہوگی۔ کن فیکون یعنی ہو جا اور ہو گیا، جو چیز ہو گئی اس نے جب خود کو پہچان کر یا بحیثیت علیم کیے اس نے اپنی صفت کو پڑھا تو خود کو دیکھا، خود کو سمجھا، خود کو کسی جگہ مقیم دیکھا۔ یا اصل میں خود کو دیکھنا بحیثیت علیم کے اپنی صفت سے متعارف ہونا ہے۔ یہ سب مرحلہ وار تقسیم ہے، یعنی کائنات نے خود کو مرحلہ وار سمجھا۔ یہ سمجھنا مراحل کی تقسیم ہے اور اسی تقسیم کو مکان یا اسپیس کہتے ہیں۔ اب اس طرح کہا جائے گا کہ ازل سے ابد تک کا تمام وقفہ مکان ہے اور جتنے حوادث کائنات میں واقع ہو رہے ہیں وہ سب ایک لمحے کی تقسیم میں مقید ہے۔ اس بات کو ادراک کے اعجاز کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ادراک کا اعجاز ہے جس نے ایک لمحے کو ازل تا ابد کا روپ ادا کر دیا۔ ادراک کہاں سے آیا؟ اس کی مختلف مثالوں میں تشریح کی جا چکی ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ ادراک ایک اطلاع ہے، ادراک ایک روشنی ہے، ادراک ایک نقطہ ہے، ایسا نقطہ جو متحرک ہے۔ جب وہ حرکت کرتا ہے اس کی حرکت سے سمتوں کا تعین ہوتا ہے۔ اسی نقطے کی حرکت سے کائنات میں 4 ادراک پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 4 ادراک کیا ہیں؟ وہم، خیال، تصور اور مظاہرہ ہے۔ سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے بارے میں بہت حرکت کا شبہ ہوتا ہے۔ اطلاع ملتی ہے جو لطیف اطلاع ہے، اس اطلاع میں وہم پیدا ہوتا ہے کہ میں ہوں۔ پھر جب نقطہ اس اطلاع کو قبول کر کے بہت ہلکے خاکے کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو خاکے میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ جب خاکے میں گہرائی پیدا ہوئی تو اس کا نام دوسرا ادراک ہے۔ جب گہرائی پیدا ہوئی تو نقطہ خود پہلے کی نسبت زیادہ وضاحت سے محسوس کرنے لگا، اس کا نام خیال ہے۔ پھر خیال میں گہرائی پیدا ہوئی، جب خیال میں گہرائی پیدا ہوئی تو نقطے کے اندر خد و خال پیدا ہونے لگے اور نقطے کے اندر خد و خال کا نمایاں ہونا اور نقطے کے اندر خد و خال کا نمایاں ہونا
تصور یہ احساس کہلاتا ہے۔ جب تصور اور احساس میں گہرائی پیدا ہوئی تو نقطہ خود کو خد و خال میں دیکھ لیتا ہے۔ یہ سیاہ نقطے کے 4 ادراک ہیں۔ سیاہ نقطے میں یہ 4 ادراک کہاں سے آتے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں، حرکت کیوں کر واقع ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات سے متعلق جو پروگرام تھا وہ موجود ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی موجودگی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ نے اس ہو گیا کو 4 ادراک عطا کیے، یعنی تجلی، تجلی، صفت اور مظاہرہ۔ ان چاروں کا تذکرہ 4 نورانی لہروں کے نام سے کیا گیا ہے۔ سیاہ نقطے میں ادراک کا پہلا مرحلہ تصویر، دوسرا مرحلہ تجوید، تیسرا مرحلہ تشہیر اور چوتھا مرحلہ تصویر ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ نہر تصویر ادراک میں حل کا خاکہ ظاہر کرتی ہے، نہر تجوید اس حل کے خاکے کو گہرا کر کے خیال بناتی ہے، نہر تشہیر اس خیال کو ابعاد یعنی ڈائمینشن میں دکھاتی ہے، اور نہر تصویر ابعاد اور خد و خال کو موجودات کی شکل میں آنکھوں کے سامنے لے آتی ہے۔ ادراک کا جب تذکرہ آتا ہے تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سیاہ نقطہ جس کو 4 ادراک کا منبع قرار دیا گیا ہے، اس کی حرکت صعودی اور نزولی دونوں طرح ہوتی ہے۔ ایک طرف نزول کر کے دوسری طرف نزولی کی حیثیت کو ریکارڈ کر کے صعودی کر دیتا ہے۔ صعود اور نزول کی یہ درجہ بندی 6 رخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی کائنات کا نزول اور صعود، کائنات کا ازل اور کائنات کا ابد 6 دائروں میں سفر کرتا ہے۔ یہ 6 دائرے، یہ 6 نقطے، 6 لطیفے جن کو تصوف میں لطائف ستہ کہا جاتا ہے۔ مزید تشریح ہے کہ نہر تصویر لطیفہ اخفا کو سیراب کرتی ہے، نہر تجرید لطیفہ سری کو سیراب کرتی ہے، نہر تشہیر لطیفہ قلبی کو سیراب کرتی ہے، اور نہر تزہیر لطیفہ نفسی کو سیراب کرتی ہے۔ واہمہ، خیال، تصور اور مظہر بننے کے بعد ہر چیز واپس پلٹتی، یہ واپس پلٹنا ہی دراصل ریکارڈ ہونا ہے۔ ایک طرف روح خود کو دیکھتی ہے، خود اپنا نیا روح بنا کر خود کو پیش کرتی ہے، دوسری طرف روح نے جو اطلاع دی وہ ریکارڈ ہوتی رہتی۔ یہ کل 6 دائرے ہوئے۔ لطیفہ خفی میں ساری زندگی ریکارڈ ہوتی ہے، لطیفہ روحی ایک طرف ریکارڈ کرتا ہے، دوسری طرف نزول کو شکل و صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ لوح قلم مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ہمارے پاس ایک روحانی ورثہ ہے جو نوع انسانی کو اس لیے منتقل ہوا کہ نوع انسانی اپنا کھویا ہوا وقار تلاش کر کے اس منصب پر فائز ہو جائے جس منصب کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے اور کائنات میں بے شمار دنیائیں تخلیق ہوئی ہیں، ان تخلیقات میں جب ہم پیغمبروں کا وصف تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ پیغمبروں نے نوع انسانی کو اچھائی اور برائی کے تصورات سے آگاہ کیا ہے۔ جتنے بھی اعمال و حرکات ہیں اس میں تمام نوع اور نوع انسانی مشترک ہے۔ ان اعمال میں اچھائی اور برائی کا تصور صرف نوع انسانی کو منتقل ہوا۔ جب ہم زمین پر موجود دوسری نوع کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہر نوع دوسری نوع کے ساتھ باہم مشترک نظر آتی ہے۔ زندگی کے جتنے تقاضے ہیں، زندگی میں جتنے جذبات اور احساسات زندگی بنتے ہیں وہ سب انسان کی طرح دوسری نوعوں میں بھی موجود ہے۔ انسان اور حیوانات میں، انسان اور دوسری مخلوقات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان دوسری نوعوں کے مقابلے میں زیادہ عالم ہے، زیادہ علم رکھتا ہے، اور انسان اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ یہ ساری زندگی انفارمیشن یا اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں۔ اطلاع بذات خود نہ بری ہے نہ اچھی ہے، اطلاع میں معنی اعنانہ اچھائی یا برائی ہے۔ ایک آدمی محنت مزدوری کر کے
غذائی ضروریات پوری کرتا ہے، دوسرا آدمی 420 سے اور چوری سے غذائی ضروریات پوری کرتا ہے۔ محنت مزدوری سے غذائی ضروریات کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، دماغی صلاحیتیں استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ اسی طرح چوری کے لیے بھی کچھ نہ کچھ محنت کرنا پڑتی ہے۔ دونوں اعمال کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ روٹی کھاتا ہے۔ دو روٹی کھانے کا مطلب یہ کہ اطلاع ملتی ہے کہ جسمانی ضروریات کو پورا کرنا اس طرح ممکن ہے کہ کچھ کھایا جائے۔ دونوں صورتوں میں وہ روٹی کھاتا ہے۔ اس روٹی سے خون بنتا ہے اور خون کی ترسیل سے اس کی زندگی میں روشنی ہوتی ہے اور زندگی کا چراغ جلتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اطلاع میں معنی کس قسم کے پہنائے گئے۔ اگر معنی برائی کے تصورات کے پہنائے گئے تو اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اور اگر اطلاع میں اچھائی کے معنی پہنائے گئے تو ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے برعکس نوع انسانی کے علاوہ دوسری کوئی مخلوق ضمیر سے واقف نہیں ہے۔ دوسری مخلوق نہیں جانتی کہ ضمیر کا مطمئن ہونا، یہ ضمیر کا ملامت کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ جب انسان اطلاعات میں معنی پہنا کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے تو زندگی کا محاسبہ اسے یا تو مطمئن کر دیتا ہے یا وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اطمینان قلب انسان کو یا آدمزاد کو روح سے قریب کر دیتا ہے، بے چینی آدمزاد کو روح سے دور کر دیتی ہے۔ اور یہ اطمینان، یہ بے چینی کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نظام کے تحت پیغمبروں نے اچھائی یا برائی سے نوع انسانی کو آگاہ کر دیا ہے۔ یہ انسان کا شک ہے کہ اگر کوئی انسان اچھائی یا برائی کے تصور سے واقف نہ ہو یا اس کا ضمیر اسے ملامت نہ کرتا ہو یا مطمئن نہ ہو تو وہ کسی بھی طرح اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق نہیں۔ جب انسان اطمینان قلب کے لیے جدوجہد کرتا ہے وہ اس کوشش کے نتیجے میں کسی نہ کسی مرحلے میں روح کو تلاش کر لیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میری زندگی کا دار و مدار اطلاع پر ہے اور اطلاع کا تعلق روح کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب تک روح اطلاعات فراہم کرتی رہتی ہے زندگی رہتی ہے، اور جب روح اطلاعات کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہے تو زندگی موت میں بدل جاتی ہے۔ روح کی قربت کے بعد اس کے ذہن میں پہلا سوال جو ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ روح کیا ہے۔ بالفاظ دیگر وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں۔ اس کو ایسی سمت کی طرف لے جاتی ہے جس سمت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایسی سمت جس کا تعین دائروں میں، مقامات یا حد بندیوں میں کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایسی سمت سے متعارف ہو جاتا ہے جو لاتنائی ہے۔ یہی لاتنائیت خالق ہے اور خود تنائیت مخلوق ہے۔ تنائیت جب لاتنائیت کو تلاش کر کے اس کے ساتھ ہم رشتہ ہونا چاہتی ہے تو اس عمل کا نام روحانیت یا روحانی علوم ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرشد کریم قلندر بابا اولیاء کی تصنیف لوح قلم پڑھی۔ پوری کتاب لوح قلم کا اگر مختصر ترین الفاظ میں خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ کائنات میں نوع انسانی وہ واحد مخلوق ہے جو خالق کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔ نوع انسانی تمام کائنات میں وہ مخلوق ہے جو خالق کائنات کے ساتھ اس کی انتظامی امور میں کارکن کی حیثیت سے کام کر سکتی ہے اور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ایک نظام کے تحت، ایک ایڈمنسٹریشن کے تحت بنائی ہے اور مستقل اس ایڈمنسٹریشن سے اس سارے نظام کو متحرک کیا ہوا ہے۔ اللہ نے تمام کائنات میں صرف نوع انسان کو یہ دولت و نعمت عطا کی ہے کہ کائنات سے متعلق اور کائنات کی تخلیق سے متعلق فارمولے، قاعدے اور ضابطے بحیثیت علم کے انسان کو منتقل کر دیے۔ اور جب کوئی انسان اللہ کے علوم کو جو نظامت سے متعلق ہے سیکھ لیتا ہے تو وہ کائنات میں ایک ایسی حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ اس کی ہستی کائنات میں ایک رکنیت بن کر ہوا۔ اور جب کوئی انسان اللہ کے علوم کو جو نظامت سے متعلق ہے سیکھ لیتا ہے تو وہ کائنات میں ایک ایسی حیثیت اختیار
اختیار کر لیتا ہے کہ اس کی ہستی کائنات میں ایک رکنیت بن کر ابھرتی ہے اور وہ پھر اللہ کی نیابت اور خلافت کے فرائض انجام دیتا ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی نیابت اور انتظامی امور کے اختیارات کو سمجھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، تو چونکہ وہ کائنات کا رکن بن جاتا ہے، اس لیے ساری کائنات اس کی دست بگر بن جاتی ہے. کائنات سے مراد جمادات، نباتات، حیوانات، فرشتے، تمام کائنات کے افراد ہیں. کتاب لوح قلم ہمیں یہ راستہ دکھاتی ہے کہ ہم بحیثیت انسان کے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے وصف کو جو ہمارے اندر موجود ہے تلاش کر لیں تو ہماری حیثیت مخلوق میں رہتے ہوئے یعنی کائنات میں ایک ممتاز رکن کی ہوئی. یہ اس کتاب کا مختصر تعارف یہ بیان ہے. جو کتاب آپ نے پڑھی ہے یہ اس کتاب کا مختصر تعارف یہ بیان ہے جو کتاب آپ نے پڑھی ہے اور جس کو سبقت پڑھ کر تشریح آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے. یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہے کہ دنیا میں اسپیس ہے، یہ ساری کائنات کی اربوں خربوں دنیا ہیں، سب میں اسپیس کی مکانیت ہے. یہ ساری کائنات میں جتنی زمانیت ہے وہ سب ایک اطلاع روشنی ہے. یہ ایسی اطلاع ہے جو ہر آن اور ہر لمحہ ایک طرف نزول کرتی ہے اور دوسری طرف صعود کرتی ہے. نزول اور صعود کے دو رخ ہیں، نزول کے دو رخ اور صعود کے دو رخ ہیں. اس طرح ساری کائنات چار ادراک میں بند ہے. کتاب لوح قلم کا طالب علم اور لوح قلم کا سمجھنے والا کوئی بھی سالک اس بات سے بخوبی آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات ادراک کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ادراک بذات خود ایک اطلاع ہے. ایسی روشنی، ایسی اطلاع جس روشنی یا اطلاع کا تعلق اپنا ذاتی نہیں ہے. اس اطلاع یا سورس کا تعلق براہ راست خالق سے ہے. یہ بات آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سننا، دیکھنا، محسوس کرنا، چھونا سب اس وقت تک ہے جب تک آپ کے اندر روح موجود ہے اور یہ روح آپ کو اطلاع دیتی رہتی ہے. اور جب روح دیکھنے، سننے، چھونے، محسوس کرنے کی اطلاعات فراہم نہیں کرتی تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ محسوس کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ زندگی اور زندگی کے تمام تقاضوں اور احساسات کا تعلق محض کی اطلاعات پر ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لوح قلم میں تشریح بیان کیا ہے کہ اطلاع کیا ہے اور اطلاع کہاں سے ملی. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب کن کہا اور کہا ہو جا یعنی کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا اے کائنات تو وجود میں آ جا. جیسے ہی یہ فرمایا کائنات وجود میں آ جا، کائنات بن گئی. پھر اللہ نے الستو بربکم، اے کائنات میری طرف متوجہ ہو، میں تیرا رب ہوں. کائنات آواز کی طرف متوجہ ہوئی. کائنات نے اللہ کی ہستی کو دیکھا. اللہ کی ہستی کو دیکھنے کے بعد اقرار کیا جی ہاں ہم نے آپ کو دیکھ لیا، سن لیا، پہچان لیا. کیونکہ دیکھ لیا، پہچان لیا اس لیے ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں اور ہم آپ کی مخلوق ہیں. محل نظر ہے کہ آواز ایک اطلاع ہے. آواز کے بعد بصارت کا پیدا ہونا، بصارت بھی ایک اطلاع ہے. بصارت کے ساتھ کسی ہستی کو دیکھنا اور پہچاننا بھی ایک اطلاع ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں سماعت اور بصارت دی، یعنی مخلوق میری سماعت سے سنتی ہے اور بصارت سے دیکھتی ہے. اگر ہم سماعت اس طرح تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اللہ کے ارشاد کی وضاحت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھنے اور سننے کی اطلاع میں نے دی. یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کائنات میں افضل ترین مخلوق ہے. وہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ اطلاعات کے علاوہ کچھ نہیں. اطلاعات کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. جب ہم عام حالات میں اطلاع کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں جس قدر اطلاعات وصول ہوتی ہیں وہ بہت کم ہے. اگر ہم
کائنات میں پھیلی ہوئی تمام اطلاعات کے مقابلے میں اپنی مادی زندگی کی اطلاعات کا مقابلہ کرے تو صفر کی سوا کچھ نہیں کر سکتا. یعنی مادی زندگی میں جتنی اطلاعات وصول کرتے ہیں یا مادی زندگی میں جو اطلاعات جذبات بنتی ہیں وہ اتنی محدود ہیں جن کو ناقابل تذکرہ کہیں گے. اب اطلاعات کے پھیلاؤ اور وسعت کو اگر جاننا چاہیں تو اس کا ذریعہ بجز روحانیت کے کچھ نہیں. روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کہاں سے سیکھی؟ روحانی علوم کی صنعت کیا ہے؟ روحانی علوم کی صنعت قرآن پاک کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر رحمت للعالمین سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دی. تمام نعمتیں روحانی علوم، تخلیق کائنات سے متعلق اسرار و رموز، کائناتی تسخیر کے فارمولے. سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر پوری فرما دی تمام کا تمام قرآن پاک میں بیان فرما دیا. اگر کوئی انسان اپنی ذات سے واقف ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان دوسری تمام مخلوقات سے نکل کر شرف تلاش کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان اللہ کی بادشاہی میں شریک ہو کر اللہ کی نظامت میں کارکن بننا چاہتا ہے اور کائنات پر حاکمیت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روحانی علوم سیکھے. روحانی علوم کے لیے قرآن سے رجوع کرنا پڑے. روحانی علوم کے لیے قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں. اور اگر کسی دوسرے راستے پر چلا جائے گا تو اس راستے پر چل کر تکمیل علم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے. پیغمبروں میں بے شمار پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن پر صحیفے نازل ہوئے. کئی پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئیں، لیکن تکمیل علم، تکمیل نعمت کا تذکرہ صرف سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ہے. یہ کتاب لوح قلم جس کا آج آپ نے آخری سبق پڑھا، مرشد کریم سیدنا قلندر بابا اولیاء نے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ارشاد میں لکھوائی. آپ کے دوست، آپ کے بھائی، آپ کے بزرگ یعنی مجھے خواجہ شمس الدین عظیمی کو یہ سعادت اللہ نے نصیب کی کہ میں نے اس کتاب کا ایک ایک لفظ لکھا، ایک ایک لفظ کی معنویت پر غور و فکر کیا. مرشد کریم قلندر بابا اولیاء کے تصرف اور فیض سے جو کچھ میں نے اس کتاب میں لکھا اور پڑھا، الحمدللہ آپ سب نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. یہ بڑی سعادت ہے میری اور آپ سب حضرات کی، میرے بچوں کی، میرے شاگردوں کی، میرے دوستوں کی، کہ میرے اوپر مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فیض محیط ہے. جس قدر مجھے مرشد کریم نے لوح قلم کے ذریعے علوم سکھائے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر میں نے عبور حاصل کر لیا. میں نے جس حد تک سمجھا یہ امانت آپ حضرات تک پہنچا دی. اب میرا اور آپ سب کا فرض ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کو لکھایا، سمجھایا، اس پر بار بار غور و فکر کریں، تفکر کریں اور اس علم کو جس طرح بھی ممکن ہو کم نہ زیادہ اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. ہم سب کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور عرض کرنا ہے کہ کتاب کی شکل میں ہمارے پاس قرآن پاک بھی ہے. قرآن پاک اللہ کے حکم سے سیدنا حضور علیہ السلام نے لکھوائی. اس کتاب کا مسلمان نے جو حجم کیا سب کے سامنے ہے. اس کتاب کا جو حشر ہوا، اس کتاب کا فیصلہ حاصل نہ کر سکے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کتاب کو پڑھا، مقدس جانا، اس کتاب میں تفکر نہیں کیا گیا. شعبے میں تفکر سے کام نہیں لیا جاتا، اس شعبے کی کبھی تکمیل نہیں ہوتی. اسی طرح مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء نے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سے کتاب لوح قلم لکھوائی. اس کو بھی اگر ایک عجوبہ
تجربہ سمجھ کر پڑھا تو کیا فائدہ؟ اس کتاب کو قلم سے اس وقت فائدہ ہوگا جب آپ کے اندر، آپ کے دماغ میں، ذہن میں تفکر کا پیٹرن بن جائے. تفکر کا پیٹرن اگر دماغ میں نہ بنے تو اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. ساری کوشش جدوجہد اس کتاب کے سلسلے میں یہی ہے کہ انسان کے اندر سوچ وچار تفکر کا پیٹرن بن جائے، اور تفکر کا پیٹرن اس وقت بنے گا جب آپ کسی ایسے آدمی کی پیروی کریں گے، آپ کسی ایسے آدمی سے خود کو قریب کر دیں گے کہ جس آدمی کے ذہن میں تفکر کا پیٹرن موجود ہے. اس آدمی سے قریب ہونے کی کیا صورت ہے؟ وہ بھی مرشد کریم ابدال حق حسن اخرا سید محمد عظیم برخیا المعروف قلندر بابا اولیاء کے الفاظ میں عرض کیے دیتا ہوں. مرشد کریم نے فرمایا، خواجہ صاحب اگر کسی سے دوستی کرنا چاہو تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا اس کے خادم مدارات کروں گا، وہ پکا دوست بن جائے گا. ارشاد فرمایا اور جب خادم مدارات نہیں کرو گے تو دوستی ختم ہو جائے گی. پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ دوستی اس وقت پکی ہوتی ہے جب دوست کے رنگ کو اپنے اوپر غالب کر لو، دوست کی طبیعت، دوست کی طرز فکر، دوست کے مزاج کو اپنی طرز فکر بنا لو. اگر کسی شرابی سے دوستی مقصود ہے تو شراب کو اپنا کر دوست بنایا جا سکتا ہے. اگر کسی نمازی سے دوستی مطلوب ہے تو نماز کو شعار بنانا ہوگا، تب نمازی سے دوستی پکی ہوگی. اللہ حد القیاس جب تک کسی آدمی کی ہابی یا دلچسپیوں کو اپنی دلچسپی نہیں بنا لیں گے دوستی پکی نہیں ہوگی. اب جب ہم حضور سیدنا علیہ السلام سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا. سیدنا حضور علیہ السلام کی اخلاق حسنہ دیکھنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دوستی کس طرح حاصل کی. سیدنا حضور علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کے ضمن میں پہلا مرحلہ تفکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے، ابھی شعوری آنکھ نہیں کھلی تھی، حضرت جبریل امین سامنے نہیں آئے تھے، لیکن تفکر کا یہ عالم تھا کہ میلوں دور غار ہیرا میں جا کر بیٹھتے اور وہاں تفکر کرتے کہ یہ کائنات کیا ہے، زمین کیا ہے، جینا مرنا کیا ہے، چاند سورج کیا ہے، یہ کائنات کا نظام کس طرح متحرک ہے. اور یہی تفکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دنیاوی طرزوں سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھوتی طرز سوچنا، تفکر کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قاصد جبریل کو حضور کے پاس بھیج دیا. پھر حضور نے اللہ تعالیٰ کی طرز فکر کے تحت وہ تمام علوم نوع انسانی کو منتقل کر دیے جن علوم کو سیکھ کر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی دوستی کے رشتے میں بن سکتا ہے. قلندر بابا اولیاء نے لوح قلم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، میں یہ کتاب سیدنا حضور علیہ السلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں. ایک جگہ یہ فرمایا کہ اس کتاب کو اگر غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کے معانی کو تلاش کیا جائے اور اس کے معانی کو تلاش کرنے میں جدوجہد اور کوشش کی جائے، تفکر کیا جائے، تو یقیناً اس بندے کے اوپر تمام علوم منتشر ہو جائیں گے جو اس کتاب کو قلم میں بیان ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی بلا ناغہ تلاوت کی جائے، ایک وقت مقرر کر کے تلاوت کی جائے، تھوڑا پڑھا جائے، زیادہ غور کیا جائے. جیسے جیسے پڑھیں گے، غور کریں گے، اسی مناسبت سے شعور کی سکت پڑے گی. انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لاشعور غالب ہو جائے گا اور شعور مغلوب ہو جائے گا، یعنی حواس کی موجودہ پوزیشن پلٹ جائے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شعور غالب ہے، لاشعور مغلوب ہے. اس کتاب کو سمجھنے والا بندہ اس پوزیشن میں داخل ہو جاتا ہے کہ لاشعور غالب اور شعور مغلوب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب سے استفادہ کرنے کی ہمیں، ہماری نسل کو اور پوری نوع انسانی کو
دعائیات حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ کل عمر گزر گئی زمیں پر ناشاد، املاک نے ہر سانس کیا ہے برباد، شاید کہ وہاں خوشی میسر ہو عظیم، ہے زیر زمیں بھی ایک دنیا آباد۔ دنیا طلسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا، مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے ساری دنیا۔ انسان ہی جسم میں بسایا مجھ کو، انجان ہی دنیا میں بلایا مجھ کو، انجانے جہاں سے ہی بھیجا مجھ کو، انجان جہاں ہی میں اٹھایا مجھ کو۔ جن قبروں میں ہے شاہ و گدا ہم پہلو، جن قبروں میں مٹی ہوئے چشم و ابرو، ان قبروں کا ہر ذرہ لرزتا ہے عظیم، جب فاختہ کہتی ہے کہ کوکو کوکو۔ وہ کاخ بلند آج شکستہ ہے جو، مٹی کی طرف جھکا ہے خستہ ہے جو، جس میں کہ رخ و زلف کی مٹی ہے سب، مٹی کی طرف آخری رستہ ہے جو۔ دنیا سے ہے امید وفا کی تجھ کو، کھائے گی قسم فریب دے گی تجھ کو، دے قرض متاع زیست کر نادانی، لوٹا کے یہ کوڑی بھی نہ دے گی تجھ کو۔ ماتھے پہ عیاں تھی روشنی کی محراب، رخسار لب جن کے تھے گوہر نایاب، مٹی نے انہیں بدل دیا مٹی میں، کتنے ہوئے دفن آفتاب و مہتاب۔ جس وقت کے تن جان سے جدا ٹھہرے گا، 2 گز ہی زمین میں جا تو ٹھہرے گا، 2-4 ہی روز میں تو ہوگا غائب، آ کر کوئی اور اس جگہ ٹھہرے گا۔ برسات کا موسم آ گیا ہے لبے جو، اے پیر مغاں کھول دے منہ خام صبو، باغوں میں بہار کی فراوانی ہے، کوئل بھی پکارتی ہے کو 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 کو۔ یہ ریت کی دنیا ہے عجب افسانہ، بت ریت کے ہیں ریت کا ہے بت خانہ، گھنٹے کی صدا ریت کے اندر گم ہے، گویا کہ ہوئی صدا بھی ایک ویرانہ۔ ذرات میں شاہوں کا سراپا ہے یہ، ایک مارکہ اجل کی دنیا ہے یہ، اڑتی ہے جو گرد پاؤں کی ٹھوکر سے، خاکستر اسکندر و دارا ہے یہ۔ ساقی نے پلائی ہے مجھے وہ بادہ، ہر بھید نظر آتا ہے بالکل سادہ، ہر چیز ہے چند مرحلے مٹی کے، یہ خشت سر خم ہے سر شہزادہ۔ جو شاہ کئی ملک لیتے تھے خراج، معلوم نہیں کہاں ہیں ان کے سر و تاج، البتہ یہ افواہ ہے عالم میں عظیم، اب تک ہیں غبار زرد ان کی افواج۔ اس بات پہ سب غور کریں گے شاید، آہیں بھی وہ 2-4 بھریں گے شاید، ہے ایک ہی بات اس میں پانی ہو کہ میں، ہم ٹوٹ کے ساغر ہی بنیں گے شاید۔ اجزائے صراحی سے بنا مے خانہ، اجزائے شراب سے بنا پیمانہ، مے خانہ تو انسانوں کی آبادی ہے، باقی تو ہیں کٹ پتلیاں اور ویرانہ۔ یا خاک کا ساغر ہی رہوں گا ساقی، یا کوزے سے کوزہ ہی بنوں گا ساقی، آزاد نہ چھوڑیں گے میری مٹی کو، میں پھر کسی قالب میں ڈھلوں گا ساقی۔ جو عمر کی میں خانے میں گزری ساقی، خاکستر دل کا مرحلہ ہے باقی، خاکستر دل سے خم بناتا ہے کمہار، چکر یہی چلتا ہے برابر ساقی۔ مٹی کا پیالہ ہے عجب اے ساقی، پیالے میں ہے دنیائے طرف اے ساقی، وہ شمع کی روشنی میں پینا میں ناب، یاد آتی ہے گزری ہوئی شب اے ساقی۔ اچھی ہے بری ہے دہر فریاد نہ کر، جو کچھ کے گزر گیا اسے یاد نہ کر،
دو چار نفس عمر ملی ہے مجھ کو، دو چار نفس عمر کو برباد نہ کر۔ آدم کا کوئی نقش نہیں ہے بیکار، اس خاک کی تخلیق میں جلوے ہیں ہزار۔ دستہ جو ہے کوزہ کو اٹھانے کے لیے، یہ ساعد سیمی سے بناتا ہے کمہار۔ ہے عمر تمام تلخ کام اے ساقی، ہے اس کا علاج ایک جام اے ساقی۔ میں خانے کے اندر ہیں مہ و مہر و فلک، باہر نہیں جز خام خیال اے ساقی۔ رہنے دے یہیں مست و خراب اے ساقی، میں خانے کے باہر ہے عذاب اے ساقی۔ تاریک ہوا ہے خم کا سایہ لیکن روشن ہے چراغ ماہتاب اے ساقی۔ یا مثل حباب ٹوٹنا ہے ساقی، یا آبلہ بن کے پھوٹنا ہے ساقی۔ ایک سانس کا اعتبار کیا پینے دے، ایک سانس کے غم سے چھوٹنا ہے ساقی۔ دو چار نفس کا ہے زمانہ ساقی، پینا ہے بس ایک میرا فسانہ ساقی۔ 100 سال یہاں کے ہیں بہانہ ساقی، کل عمر ہے ایک تازیانہ ساقی۔ ساقی تیرے قدموں میں گزرنی ہے عمر، پینے کے سوا کیا مجھے کرنی ہے عمر۔ پانی کی طرح آج پلا دے بادہ، پانی کی طرح کل تو بکھرنی ہے عمر۔ ایک لفظ تھا، ایک لفظ سے افسانہ ہوا، ایک شہر تھا، ایک شہر سے ویرانہ ہوا۔ گردون ہزار عکس ڈالے ہیں عظیم، میں خاک ہوا، خاک سے پیمانہ ہوا۔ معلوم نہیں کہاں سے آنا ہے میرا، معلوم نہیں کہاں پہ جانا ہے میرا۔ یہ علم کے کچھ علم نہیں ہے مجھ کو، کیا علم کے کھونا ہے کہ پانا ہے میرا۔ مٹی کی یہ مورت ہے، یہ سب ٹوٹے گی، معلوم نہیں کسی کو کب ٹوٹے گی۔ ذروں میں بکھر جائیں گے رنج و راحت، آواز ذرا نہ ہوگی جب ٹوٹے گی۔ یہ سرو ہیں سب سرو قدوں کی مٹی، یہ لالے ہیں سب لالہ رخوں کی مٹی۔ یہ سبزہ ہے سب زہرہ بشوں کی مٹی، جگنو ہیں تمام سیم بروں کی مٹی۔ جلوہ نہ سہی وادی ایمن ہی سہی، ساقی نہیں ساقی کا نشے من ہی سہی۔ مقصود ہمارا تو پرستش عظیم، خرقہ نہیں زنار برہمن ہی سہی۔ معلوم ہے تجھ کو ماں حسل اے ساقی، ہر دم چلی آتی ہے اجل اے ساقی۔ ہر دم ہے رواں دواں فنا کی دنیا، آئے نہ پلانے میں خلل اے ساقی۔ مٹی میں ہے دف آدم مٹی کا، پتلا ہے وہ ایک پیالہ بھری مٹی کا۔ میں خار پیئیں گے جس پیالے میں شراب، وہ پیالہ بنے گا کل اسی مٹی کا۔ کل روز ازل یہی تھی میری تقدیر، ممکن ہو تو پڑھ آج جبیں کی تحریر۔ معذور سمجھ واعظ ناداں مجھ کو، ہیں بادہ و جام سب مشیت کی لکیر۔ ساقی تیرا مخمور پیے گا 100 بار، گردش میں ہے ساغر تو رہے گا 100 بار۔ 100 بار جو ٹوٹے تو مجھے کیا غم ہے، ساغر میری مٹی سے بنے گا 100 بار۔ یہ بات مگر بھول گیا ہے ساغر، انسان کی مٹی سے بنا ہے ساغر۔ 100 بار بنا ہے بن کے ٹوٹا ہے عظیم، کتنی ہی شکستوں کی صدا ہے ساغر۔ روز ازل یہی تھی میری تقدیر، ممکن ہو تو پڑھ آج جبیں کی تحریر۔ معذور سمجھ واعظ ناداں مجھ کو، ہیں بادہ و جام سب مشیت کی لکیر۔
ساقی تیرا مخمور پیے گا 100 بار، گردش میں ہے ساغر تو رہے گا 100 بار، 100 بار جو ٹوٹے تو مجھے کیا غم ہے، ساغر میری مٹی سے بنے گا 100 بار۔ یہ بات مگر بھول گیا ہے ساغر، انسان کی مٹی سے بنا ہے ساغر، 100 بار بنا ہے بن کے ٹوٹا ہے عظیم، کتنی ہی شکستوں کی صدا ہے ساغر۔ مٹی کے لباس میں چھپایا ہے مجھے، مٹی کی کشش سے آزمایا ہے مجھے، معلوم نہیں غبار سے مٹی کے نقاش ازل نے کیوں بنایا ہے مجھے۔ افلاک کا ہے ستم، ستم بھی کیا ہے، ایک لمحے کا جو غم ہے وہ غم بھی کیا ہے۔ پی اور بہت پی کے تیرا دم نہ رہے، ایک دم کی ہے زندگی وہ دم بھی کیا ہے۔ بے بادہ تو آرام کہاں رکھا ہے، وہ جام میں ہے جام کہاں رکھا ہے۔ اب نام بھی مجھ سے پوچھتا ہے ساقی، بے نام ہوں میں نام کہاں رکھا ہے۔ مرنے جینے میں فاصلہ کتنا ہے، ایک آن کا وقفہ بھی نہیں اتنا ہے۔ ایک آن اگر وقت کبھی رک جائے، معلوم یہ ہو جائے کہ یہ جتنا ہے۔ محرم نہیں راز کا وگرنہ کہتا، اچھا تھا کہ ایک ذرہ ہی آدم رہتا، ذرہ سے چلا چل کر اجل تک پہنچا، مٹی کی جفائیں یہ کہاں تک سہتا۔ معلوم نہیں کہاں سے آنا ہے میرا، معلوم نہیں کہاں پہ جانا ہے میرا، یہ علم کہ کچھ علم نہیں ہے مجھ کو، کیا علم کے کھونا ہے کہ پانا ہے میرا۔ نہروں کو میں ناب کی ویراں چھوڑا، پھولوں میں پرندوں کو غزل خواں چھوڑا، افتاد طبیعت تھی عجب آدم کی، کچھ بس نہ چلا تو باغے رضواں چھوڑا۔ دو چار قدم عدم سے آنا ہے مجھے، دو چار قدم عدم کو جانا ہے مجھے، پانی کی طرح سے پائے ساقی میں عظیم، اس باقی عمر کو بہانا ہے مجھے۔ آنا ہے تیرا عالم روحانی سے، حالت تیری بہتر نہیں زندانی سے، واقف نہیں میں وہاں کی حالت سے عظیم، واقف ہوں مگر یہاں کی ویرانی سے۔ پامال ہوئے ہیں اس قدر میخانے، دل اور جگر کے بن گئے پیمانے، آدم کی جگہ ملے ہیں مٹی کے ڈھیر، خاک اڑتی ہے دیکھے بہت ویرانے۔ انسان کا غرور اقتدار و زر ہے، گر یہ بھی نہیں تو مذہب و منبر ہے، دیکھا جو اسے بعد فنا ہونے کے، معلوم ہوا یہ خاک مٹھی بھر ہے۔ ایک جرعہ بے ناب ہے کیا پائے گا، اتنی سی کمی سے کیا فرق آئے گا، ساقی مجھے اب مفت پلا کیا معلوم، یہ سانس جو آ گیا ہے پھر آئے گا۔ ہر ذرہ ہے ایک خاص نمو کا پابند، سبزہ کے صنوبر ہو کے ہو سرو بلند، انسان کی مٹی کے ہر ذرہ سے ہے، جب ملتا ہے موقع تو نکلتے ہیں پرند۔ حق یہ ہے کہ بے خودی خودی سے بہتر، حق یہ ہے کہ موت زندگی سے بہتر، البتہ آدم کے راز ہے سربستہ، لیکن یہ کمی ہے ہر کمی سے بہتر۔ آدم تو بس ایک حال زبوں لایا ہے، آدم نے تو بس فریب ہی کھایا ہے، میں خانے میں دو وقت تو ملتی ہے شراب، دنیا میں تو کھویا ہے نہ کچھ پایا ہے۔ ایک آتش سوزاں ہے جہاں دیکھو گے، جلتے ہوئے دن رات وہاں دیکھو گے، آتش نے جلے داغ جو چھوڑے ہیں کہیں، ان داغوں میں تم کون و مکان دیکھو گے۔ میں خانے پہ ہر سمت گھٹا چھائی ہے،
ساقی تیرے دامن میں بہار آئی ہے، رخ بھی تیرا گل رنگ ہے، پیراہن بھی خود بھی میں گل رنگ تماشائی ہے۔ مجھ پہ عجب احسان کیا ساقی نے، دی میری بصارت کو جلا ساقی نے۔ جس جرعہ میں تعارش نظر آتا ہے، وہ جرعہ شراب کا دیا ساقی نے۔ مٹی سے نکلتے ہیں پرندے اڑ کر، دنیا کی فضا دیکھتے ہیں مڑ مڑ کر۔ مٹی کی کشش سے اب کہاں جائیں گے، مٹی نے انہیں دیکھ لیا ہے مڑ کر۔ مٹی کی لکیریں ہیں جو لیتی ہیں سانس، جاگیر ہے پاس ان کے فقط ایک قیاس۔ ٹکڑے جو ہیں قیاس کے ہیں مفروضہ ہیں، ان ٹکڑوں کا نام ہم نے رکھا ہے حواس۔ پتھر کا زمانہ بھی ہے پتھر میں اسیر، پتھر میں ہے اس دور کی زندہ تصویر۔ پتھر کے زمانے میں جو انسان تھا عظیم، وہ بھی تھا ہماری ہی طرح کا دلگیر۔ جب تک کہ ہے چاندنی میں ٹھنڈک کی لکیر، جب تک کہ لکیر میں ہے خم کی تصویر، جب تک کہ شب ماہ کا ورق ہے روشن، ساقی نے کیا ہے مجھے ساغر میں اسیر۔ انسان نے کھویا ہے نہ کچھ پایا ہے، ایک وہم ہے جو سود و زیاں لایا ہے۔ کوئی نہ مفکر نہ مدبر ہے یہاں، البتہ دماغ میں خلل آیا ہے۔ مٹی میں کسی روز مجھے ملنا ہے، تربت کو گلے تر کی طرح کھلنا ہے۔ گر موت نے ایک آن کی مہلت دے دی، خم اور صراحی سے گلے ملنا ہے۔ اندھیر شب غم کا جہاں ہوتا ہے، درد دل عاشق بھی وہاں ہوتا ہے۔ فرحات کے بدخواہ یہ لکھ لیں دل پر، جگنو بھی چراغ آشیاں ہوتا ہے۔ دنیا میں ہی یہ نشو و نما پاتا ہے، دنیا میں ہی یہ آب و ہوا پاتا ہے۔ مٹھی میں غبار خاطر اول آخر، انسان جہاں میں اور کیا پاتا ہے۔ ہر چیز خیالات کی ہے پیمائش، ہے نام کے دنیا میں غم و آسائش۔ تبدیل ہوئی جو خاک گلستاں میں، سب کوچہ و بازار کی تھی زیبائش۔ ساقی کا کرم ہے میں کہاں کا میں نوش، مجھ ایسے ہزار ہا کھڑے ہیں خاموش۔ میں خار عظیم برخیا حاضر ہے، افلاک سے آ رہی ہے آواز سروش۔ واللہ کہ یہ خود کو نہیں پہچانے، افسانہ و افسوں میں رہے فرزانے۔ قدرت کا عطیہ خود ہی قدرت ہے عظیم، یہ بات سمجھتے ہیں فقط دیوانے۔ کیا بات کو تلوار نہیں کر سکتے، سرمت کو سرے دار نہیں کر سکتے۔ منہ رکھتا ہے انسان جو چاہے کہہ دے، الفاظ تو انکار نہیں کر سکتے۔ معلوم ہے تجھ کو زندگانی کا راز، مٹی سے یہاں بن کے اڑا ہے شہباز۔ اس کے پر و پرزے تو یہی ذرے ہیں، البتہ کہ ثنا ہے اس کا دمساز۔ 100 سال ہوں 100 دم ہوں گزر جائیں گے، ہم سب ہی یہاں سے بے خبر جائیں گے۔ ساقی ہمیں اس فکر سے غافل کر دے، معلوم نہیں ہمیں کدھر جائیں گے۔ یہ مٹی یہ کوزہ ہے، یہ کوزہ گر ہے، یہ مٹی ہزار شکل کا محور ہے۔ یہ مٹی ہی انگور ہے اور مے خانہ، یہ مٹی ہی ساقی کا رخ انور ہے۔ شاید کہ اجل کو بھی اجل آ جائے، شاید کہ ابد اور ازل آ جائے، شاید کہ ہو وہ وقت کہ جب وقت نہ ہو، شاید کہ قیامت کو خلل آ جائے۔
ساقی وہی میلا جو ہمیں آئے پسند، ساقی وہی خم کھول دے جو ہو سربند، ایک آن میں یہ رات گزر جائے گی، ہو جائیں گے ہم صبح و زمیں کے پیوند۔ یہ کون بتائے کہ وہاں جاتا ہے، کیا علم کسی کو وہ جہاں جاتا ہے، مانا کہ ہر ایک لفظ زباں پر ہے عظیم، جب منہ سے نکلتا ہے کہاں جاتا ہے۔ یہ طاق اور ٹوٹے ہوئے در و دیوار، ذروں میں نظر آتے ہیں سارے آثار، ذروں میں ہے گرم شاعروں کی محفل، ذروں میں ہے بند شاعروں کے اشعار۔ کہتا ہے مجھے ایک زمانہ کافر، سچائی کا انجام ہوا یہ آخر، میں ایک کو دو نہ کہوں گا ہرگز، گو سارے زمانہ کو ہو بارے خاطر۔ مٹی میں کہیں ان کے نشان رکھے ہیں، ہے خاک ہی خاک وہ جہاں رکھے ہیں، قبروں پہ رخ و زلف کو روتے ہیں دوست، قبروں میں رخ و زلف کہاں رکھے ہیں۔ ایک ملک سما ہے کہ بلائیں ہیں جہاں، ایک ملک بقا ہے کہ جفائیں ہیں جہاں، ایک ملک فنا زیر زمیں ہے آباد، اس ملک کے اندر نہ زمیں ہے نہ زماں، خاکستر دل کا آشیانہ ہوں میں، جینے کا فقط ایک بہانہ ہوں میں، کہتی ہے برا یا کہ بھلا کہنے دے، دنیا کے توہم کا فسانہ ہوں میں، خوشبوئے رخ دوست ہے پیراہن میں، خوشبوئے بدن ہے جیب اور دامن میں، ہے چار طرف سر و سمن کی محفل، ہے حلقہ گیسوئے سیاہ گردن میں۔ میں کیا ہوں یہ افتا تو کھلے گا آخر، پردہ جو پڑا ہے وہ اٹھے گا آخر، ذرہ کو میرے کوئی تو صورت دیں گے، ساغر نہ بنا خم تو بنے گا آخر۔ اب دیکھنا کیا ہے کربلا کے اندر، سب دیکھ لیا جو تھا بقا کے اندر، افلاک سے ہوتی ہیں بلائیں نازل، شاید کوئی دنیا ہو فنا کے اندر۔ جو تو نے بنا دیا وہ بندہ ہوں میں، ایک بے پر و بال کا پرندہ ہوں میں، میرے تو نہیں لوح و قلم تیرے ہیں، کونین کا کیا آفرینندہ ہوں میں، بیداری میں کٹ جاتی ہیں اکثر راتیں، میں دل سے کیا کرتا ہوں یہی باتیں، رخسارہ لیلا سے لبے عذرا تک، اندھیر ہے مٹی تھیں یہ کل سوغاتیں، باغوں میں جو قمریاں ہیں سب مٹی ہیں، پانی میں جو مچھلیاں ہیں سب مٹی ہیں، آنکھوں کا فریب ہے یہ ساری دنیا، پھولوں میں جو تتلیاں ہیں سب مٹی ہیں، معلوم نہیں اڑ کے کدھر جاتے ہیں، پیچھا نہیں ممکن یہ جدھر جاتے ہیں، ہاں اتنا تو اندازہ ہوا ہے مجھ کو، اور آنکھ ہیں عمر کے بکھر جاتے ہیں۔ یہ ماہ رخوں کے ولولے کتنے ہیں، یہ لالا گل کے سلسلے کتنے ہیں، اول مٹی ہے اور آخر مٹی، رستہ میں اجل کے مرحلے کتنے ہیں۔ اپنوں کی طرف دیکھ کے رہ جاتا ہوں، کتنی ہی بڑی بات ہو سہ جاتا ہوں، اپنی انہی خشک آنکھوں سے عظیم ویرانی کا ایک فسانہ کہہ جاتا ہوں۔ جو سلسلہ پینے کا ہے بالائے زمین، ممکن ہے کہ یہ ختم بھی ہو جائے یہیں، ممکن ہے کہ قبروں میں بھی میخانے ہوں، پینے کا یہ سلسلہ وہاں بھی ہو کہیں۔
دنیا وہ نگر ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں، انسان وہ گھر ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں، وہ وقت کہ سب جس کو اہم کہتے ہیں، وہ وقت صفر ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں۔ دنیا طلسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا، مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے ساری دنیا۔ ماتھے پیاں تھی روشنی کی محراب، رخسار لب جن کے تھے گوہر نایاب، مٹی نے انہیں بدل دیا مٹی میں، کتنے ہوئے دف آفتاب و مہتاب۔ جس وقت کے تن جان سے جدا ٹھہرے گا، 2 گز ہی زمین میں تو جا ٹھہرے گا، 2-4 ہی روز میں تو ہوگا غائب، آ کر کوئی اور اس جگہ ٹھہرے گا۔ ایک آن کی دنیا ہے فریبی دنیا، ایک آن میں ہے قید یہ ساری دنیا، ایک آن ہی عاریت ملی ہے تجھ کو، یہ بھی جو گزر گئی تو گزری دنیا۔ مٹی کے صبح شراب کی محفل ہیں، نظاروں سے دنیا کے مگر بے دل ہیں، یہ دیکھتے سنتے ہیں سمجھتے بھی ہیں، ذرات میں ان کے چشم و گوش و دل ہیں۔ مٹی سے گلاب و یاسمی بنتے ہیں، انسان بھی اس سے بال یقین بنتے ہیں، مٹی تو ہے یہ مگر اسی مٹی سے کتنے رخ و زلف نازنی بنتے ہیں۔ دنیا میں پریشان بہت دیکھے ہیں، اجڑے ہوئے ویران بہت دیکھے ہیں، منہ دیکھ کے رہ جاتے ہیں اپنوں کا عظیم، اس طرح کے حیران بہت دیکھے ہیں۔ مٹی کی لکیروں میں ہزاروں در ہیں، گر جھانکیے کتنے میکدے اندر ہیں، مینا ہے شراب ناب ہے ساقی ہے، ذروں پہ جو غور کیجئے ساغر ہے۔ ایک وہم ہے جس کو کہکشاں کہتے ہیں، ایک وہم ہے جس کو آسماں کہتے ہیں، ایک وہم ہے جس کا نام آدم ہے عظیم، ایک وہم ہے جس کو 2 جہاں کہتے ہیں۔ ایک عمر گزر گئی فراق دل میں، تنہائی کی دیوار تھی ہر منزل میں، ساقی نے کرم کیا جگہ دی مجھ کو، جام و قدح و صراحی کی محفل میں۔ کہتی ہے یہ مٹی بھی بہت سی باتیں، باتوں میں گزر گئی ہیں اکثر راتیں، مٹی کے یہ ذرات کبھی انسان تھے، تھی ان کی کبھی شے و برہمن ذاتیں۔ کیا علم کے کب جہاں سے ہم اٹھتے ہیں، پیر اپنے مگر سوئے عدم اٹھتے ہیں، ممکن نہیں عمر کو پلٹ کر دیکھے، انسان کے آگے ہی قدم اٹھتے ہیں۔ کیا یوں ہی یہ خدمت سبو کرتے ہیں، انسان ملے یہ جستجو کرتے ہیں، ہم سن نہیں سکتے یہ خطا ہے اپنی، یہ کوزہ و خم بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ذرات جبین زرفشاں بنتے ہیں، ذرات ہی روئے مہوشاں بنتے ہیں، ذرات ہی باعث ہیں کف سیمیں کا، ذرات ہی پائے گلفشاں بنتے ہیں۔ اب ذکر زمین و آسماں کیوں کر ہو، یہ عمر ہے کیا اس کا بیاں کیوں کر ہو، جس لمحہ کے آسماں زمیں ٹکڑے ہوں، وہ لمحہ پیچیدہ عیاں کیوں کر ہو۔ میں خانہ ہے یہ ساقی کا سایہ ہے یہاں، جام و قدح و شیشہ و مینا ہے یہاں، پیتا ہے شراب ناب جو آتا ہے، لفظوں کی نہیں عمل کی دنیا ہے یہاں۔
پیتا ہی رہوں گا تا اجل اے ساقی، پینے میں نہ آئے گا خلل اے ساقی، دعویٰ ہے میرا اور یہ پورا ہوگا، دعویٰ ہے اگرچہ بے محل اے ساقی۔ واہ ہو نہ سکا کسی پہ راز ہستی، ویرانہ ہے آج کل جہاں تھی بستی، کچھ بھید کھلے جو میں کشوں کے اوپر، معلوم ہوا کہ سب وہ تھے سرمستی۔ ایک آن ہے کل عمر جہاں اے ساقی، ایک آن میں وقفہ ہی کہاں اے ساقی، ایک آن کا فائدہ ہے پینا اپنا، پینے کے سوا سب ہے ضیاء اے ساقی۔ ہے ظرف مکان ظرف زماں اے ساقی، ہر نقش ہوا میں ہے یہاں اے ساقی، یہ جام یہ شیشہ یہ قدح و یہ مینا، یہ سب ہے مگر یہ ہیں کہاں اے ساقی۔ ہے زیر زمین بھی شہر کی آبادی، مٹی کے سرم سے ہے وہاں آزادی، ہے موت کا سایہ بھی وہاں پر ممنوع، ممکن ہی نہیں حیات کی بربادی۔ انسان ہے ایک سیر زبوں اے ساقی، اے ساقی، بہتر ہے یہ میں خانے کے اندر ہی رہے، باہر اسے ہوتا ہے جنوں اے ساقی۔ ہر لفظ کا مشرق ہے نہ مغرب ساقی، ہر لفظ کا کوئی نہیں نائب ساقی، چپ چاپ ہے سب شیشہ و جام و مینا، ہر لفظ ہے سامنے سے غائب ساقی۔ 10 لاکھ برس جو چل چکا ہے وہ بھی، کل جس نے کیا آغاز کیا ہے وہ بھی، یہ راہ فنا ہے سب ہیں اس میں ہمراہ، پہلے جو چلا ہے اب جو چلا ہے وہ بھی۔ یہ حال نہیں تجھ پہ نمایاں ساقی، پر غور جو مٹی میں ہے پنہاں ساقی، کوزہ ہو پیالہ ہو سبو ہو خم ہو، ہے ٹوٹ کے بننا انہیں انسان ساقی۔ اب عمر ضعیفی کی ہے میری ساقی، اب کچھ نہیں اعصاب کے اندر باقی، اب خود میری مٹی کا بنے گا ساغر، ساغر میرے ہاتھ سے نہ چھین اے ساقی۔ گزرا جو گزر گیا ہے اب اے ساقی، آنا ہے جسے رکے گا کب اے ساقی، آج اس کے سبب کو مت دیکھ، پینے دے تو آج بے سبب اے ساقی۔ ایک چاندنی رات کا ہے پینا ساقی، ایک چاندنی رات کا ہے جینا ساقی، ہے آج ہی زندگی کا اول آخر، کل زیر زمیں ماہ نہ مینا ساقی۔ اٹھی ہے شب غم کی گھٹائیں ساقی، افلاک سے اتری ہیں بلائیں ساقی، ان میں ہی اگر موت چھپی ہے اپنی، پیاسے تیرے میں خار نہ جائیں ساقی۔ میں خانے میں چاندنی بھی ہے سایہ بھی، مٹی کے سفال کا ہے سرمایہ بھی، اس نور کی دنیا میں بھلا ہوش کسے، ایک آن کو آیا ہے جو ہوش آیا بھی۔ یہ دور جہاں کیا ہے بتائے ساقی، اس راز کو ہم سے نہ چھپائے ساقی، یہ دور پیالے سے ہے ملتا جلتا، اس دور کو توڑ کر دکھائے ساقی۔
وقت سحر شراب ناب ہے ساقی، مہتاب کے بعد آفتاب ہے ساقی، میں خوار تیرے منتظر ساغر ہیں، ہے تیری عطا ان کا ثواب ہے ساقی۔ ایک آن ہے ہستی کا بہانہ ساقی، ایک آن کا قیدی ہے زمانہ ساقی، میں خانہ ہے چاندنی ہے خم ہے لیکن ایک آن میں ہے ختم فسانہ ساقی۔ کٹ پتلی ہے یہ نو ہماری ساقی، حرکت ہے اشارات پہ ساری ساقی، ہوتی ہے جو تحریک تو پیتے ہیں ہم، ورنہ ہے بساط کیا ہماری ساقی۔ جتنی بھی پلا سکے پلا دے ساقی، ایک آن کی عمر ہے ہماری باقی، ایک آن گزر گئی ہم تم، ایک آن کے بعد کیا رہے گا باقی۔ یہ عمر کی منزل ہی کڑی ہے ساقی، ہر گام یہ سختی ہی پڑی ہے ساقی، کل آئے نہ آئے آج تو دل بھر دے، مشہور ہے کل سے آج بڑی ہے ساقی۔ کچھ گھاس کے پتوں میں اگی ہے مٹی، کچھ باغ کے پودوں میں دھلی ہے مٹی، کچھ رنگ برنگ پھول ہوئی ہے مٹی، کچھ تتلیاں بن بن کے اڑی ہے مٹی۔ یہ ساغر و کوزہ و سبو ہے ساقی، یہ سارے ہیں مٹی کی نمو ہے ساقی، ایک روز ہمیں انہی میں آنا ہوگا، اس میں نہیں شک کی گفتگو ہے ساقی۔ شاہوں کا رہا نہ سر نہ تاج ہے ساقی، ہے چار طرف اجل کا ناج اے ساقی، ہے طول کرام کس نے دیکھی ہے کل، جتنی بھی پیوں پینے دے آ جائے ساقی۔ محمود ہو حامد ہو کہ زید ہے ساقی، ہے آخرکار اجل کا صید ہے ساقی، کل عمر رہا میں سے گریباں گل رنگ، البتہ کفن تو ہو سفید ہے ساقی۔ اب ہم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات کا اختتام ان کی اس رباعی سے کرتے ہیں۔ کل عمر گزر گئی زمیں پر ناشاد، املاک نے ہر سانس کیا ہے برباد، شاید کہ وہاں خوشی میسر ہو عظیم، ہے زیر زمیں بھی ایک دنیا آباد۔